बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी होस्ट मोहसिना बतूल और मैं सभी सुनने वालों को अपने चैनल अंधेरी रात और वो में वेलकम करती हूँ। लिसनर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरीज़ लेके आई हूँ। अगर आपको मेरी स्टोरीज़ पसंद आएँ तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। लिसनर्स, अगर आप भी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं या मेरे फेसबुक अकाउंट मोहसिना बतूल के नाम से है, आप उस पर स्टोरी। लिसनर्स, हम बढ़ते हैं अपनी खौफनाक हॉरर कहानियों की जानिब। आज की पहली खौफनाक कहानी जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये कहानी इस्लामाबाद की एक फैमिली है जिनके साथ हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। ये कहानी उनके घर में हुई है और ये बहुत पुरानी नहीं, इनफैक्ट 1 साल पहले की है। उस दिन हम उनके घर पे गए थे। उन्होंने हमसे ये चीज़ डिस्कस की। उन्होंने बताया कि एक दफ़ा हमारे घर में बड़ी ईद के बाद मेरे बेटे ने, उनका नाम वजी है, उसने अपने फ्रेंड्स के साथ बारबेक्यू का प्लान रखा घर पे। उनके घर के 2 लॉन हैं जो काफ़ी बड़े हैं। एक उनके घर के बैक साइड पर है और दूसरा उनके घर के फ्रंट पर है। बिल्कुल इंटर होते ही वो लॉन स्टार्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि हम लोग रात के वक्त घर के बैक साइड पर जो लॉन है वहाँ पर बारबेक्यू करेंगे। उन्होंने लेट नाइट बारबेक्यू का प्लान रखा। खैर, वजी के सारे फ्रेंड्स तकरीबन 10 बजे के करीब बारबेक्यू पार्टी करने के लिए आए। उन्होंने बारबेक्यू का ख़ासा अच्छा सिस्टम किया हुआ था। उन्होंने काफ़ी म्यूज़िक वगैरह लगाए हुए थे। जब बारबेक्यू पार्टी ख़त्म हुई, उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया। तकरीबन रात के 12 का वक्त हो गया। सब लोगों ने अपने घर जाने का प्लान किया। उन्होंने कहा कि रात काफ़ी हो गई है, अब हमें घर चलना चाहिए। सब लोग बाहर की तरफ निकले। उनके जो मेन गेट था वहाँ जाकर सब बातें करने लगे। वजी भी उनको ड्रॉप करने गया। इतने में उनका एक फ्रेंड था। वो कहता है, शायद मैं अपना सेल फ़ोन वहीं पर भूल आया हूँ, मैं जाकर ले आता हूँ, तुम लोग यहीं रुको, फिर हम लोग मिलकर निकलेंगे यहाँ से। इतने में वजी का फ्रेंड अंदर आया जहाँ पर उन्होंने बारबेक्यू किया था। घर के बैक साइड वाला जो लॉन था उसमें। जैसे ही वजी का फ्रेंड वहाँ पर अपना सेल फ़ोन लेने गया, उसने अपना सेल फ़ोन ढूंढा। जैसे ही वो सेल फ़ोन चारपाई से उठाकर पीछे मुड़ा, उसकी नज़र उनके छत पर पड़ी। जैसे ही उसने छत की तरफ देखा, उसके एकदम से पसीने छूट गए, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत खौफनाक शक्ल की काली बला उसको बैठे देख रही थी। उसकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे थे और उसकी शक्ल बहुत ही खौफनाक थी। उसने जैसे ही उसे देखा, वो उसकी तरफ स्टिल देख रही थी। वो चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा। उसने वहाँ पर आते ही सब लोगों को कहा कि यहाँ से चलो, यहाँ पर मैंने एक बहुत ही खौफनाक बला देखी है। सब ने कहा कि ये शायद मजाक कर रहा है। सब ने उसकी बात को मजाक समझा, लेकिन वो उनको छोड़ के वहीं से भाग गया। सब लोग उसके पीछे गए कि शायद ये हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, हमें तंग कर रहा है। खैर, सब लोग अपने घर चले गए। उसने वहाँ पर कुछ नहीं बताया। अगले दिन वजी ने उससे पूछा, उसे अपने घर बुलाया, तो उसने जब आकर वजी को बताया कि मैंने तुम लोगों के छत पर एक बहुत ही खौफनाक शक्ल की बला देखी है, जिसकी आंखें बिल्कुल आग जैसी थी और वो बिल्कुल काले कलर की थी। उसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी थी। वो बला बहुत ही डरावनी आवाज़ में गुर्रा रही थी मेरी तरफ देख के। मैं देखते ही वहाँ से भागा, लेकिन तुम लोगों ने मेरा यकीन नहीं किया। फिर वजी ने अपने घर वालों को बताया। उन्होंने एक अल्लाह वाले शाह साहब थे, उनसे पूछा, उनको अपने घर बुलाया
انہوں نے جب دیکھا اس جگہ کو اور پھر بتایا کہ وہ بچہ بالکل صحیح بول رہا تھا، آپ لوگوں کے اس چھت پر اس بلا کا بسیرا ہے، اور وہ شاید کسی کالے علم کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور آپ لوگوں کے گھر میں بھی اثرات ہیں۔ پھر انہوں نے وہاں پر حصار وغیرہ کیا، گھر کے چاروں کونوں میں پانی دم کر کے اس کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر اس کے بعد ان کے گھر کے ساتھ ایک فیملی رہتی تھی، وہ ریسنٹلی گھر شفٹ کر کے گئے ہیں۔ جب ان کی فیملی ان سے دوبارہ ملنے کے لیے آئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی آپ کے لان والے چھت پر ایک دفعہ اس بلا کو دیکھا تھا، لیکن ہم لوگوں نے آپ کو بتایا نہیں، شاید آپ لوگ ڈر جائیں گے۔ میرے گھر میں جو نوکر تھا اس نے بھی دیکھی تھی، اور جو اس گھر میں آنٹی رہتی تھیں انہوں نے بھی اس بلا کو کافی دفعہ دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد نہ جانے وہ بلا کسی کو نظر نہیں آئی۔ ابھی بھی اس بلا کا بسیرا ان کی چھت پر ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، ہر وقت آیت الکرسی کل شریف کا حصار اپنے گھر کے سارے کونوں میں کرتے ہیں، اس لیے شاید وہ بلا ان کو ابھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ لسنرز، یہ تھی ہماری آنٹی کی بالکل سچی کہانی جو اس دن انہوں نے ہم سے شیئر کی۔ لسنرز، جیسا کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اسلام آباد کے جو گھر ہیں ان تمام گھروں میں غیر مرئی مخلوق کا بسیرا بہت حد تک ہے، کیونکہ اسلام آباد میں پہلے جنگلات ہوا کرتے تھے، پھر اس پر کنسٹرکشن ہوئی، وہاں پر گھر بنے، وہاں پر مال بنے، آبادی تو وہاں پر بڑھ گئی تھی، لیکن وہاں پر ابھی بھی جنات بہت زیادہ موجود ہیں، وہاں پر بہت زیادہ غیر مرئی مخلوق کا وجود ہے۔ ہر گھر میں جنات، چڑیل، غیر مرئی مخلوق، بدرو، یہ سب وہاں پر رہتے ہیں۔ انہوں نے ہر گھر میں ہر درخت پر بسیرا کر رکھا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، وہاں پر رہنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لسنرز، اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنی اگلی خوفناک کہانی کی جانب، جو کہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں کنول چنیوٹ سے۔ کنول کہتی ہیں، السلام علیکم محسنہ، میں آپ سے اپنی لائف کی سچی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہوئی ہے۔ اس کہانی کو زیادہ وقت گزرا نہیں ہے، یہ کہانی ہمارے ساتھ تقریباً کچھ ماہ پہلے ہوئی ہے۔ کہتی ہیں کہ ہمارے اپنے گھر میں ہمیں کبھی بھی کوئی چیز آج تک نظر نہیں آئی، نہ ہمارے ساتھ کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، لیکن کچھ عرصے پہلے ہم نے اپنے گھر میں کافی حد تک چیزوں کو نوٹ کیا، ہمارے ساتھ پیرانارمل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ یہ تقریباً عید کے ڈیز تھے، ہمارے سب کزنز ہمارے گھر پہ رہنے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہمارے گھر عید کی تھی۔ تقریباً عید کے سیکنڈ ڈے رات کے وقت میری امی اور میری ممانی ہمارے گھر کے اوپر والے پورشن میں کھانا بنا رہی تھی۔ ہمارے جو گھر کا کچن ہے وہ ہمارے سیکنڈ فلور پہ ہے۔ میری امی اور ممانی رات کے وقت بریانی بنا رہی تھی، اور ہم سب کزنز اپنے نیچے والے پورشن میں مووی دیکھ رہے تھے، اور وہ بھی ہارر مووی۔ اتنے میں میری ممانی اور میری امی نیچے آئیں، ہم لوگ مووی دیکھ رہے تھے۔ میری امی کہتی ہیں کہ کنول، میں نے بریانی دم پر رکھ دی ہے، تم تھوڑی دیر کے بعد جا کر دیکھ لینا کہ بریانی اگر بن گئی ہے تو تم گیس آف کر دینا۔ میں نے کہا جی امی، میں گیس آف کر دوں گی۔ تقریباً 5-10 منٹ گزرے، میں نے کہا کہ امی نے مجھے کہا تھا، اب میں اوپر جا کر گیس آف کر دیتی ہوں، پھر میں نیچے آ کر آپ لوگوں کے ساتھ مووی جوائن کروں گی۔ میں نے اپنی کزن کو کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میری کزن مووی دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ میں نہیں جا رہی، تم جلدی سے گیس آف کر کے نیچے آ جاؤ۔
میں نے کہا اچھا۔ میں اوپر چلی گئی۔ جیسے ہی میں کچن میں گھسی تو میں نے دیکھا کہ میری ممانی کچن میں کھڑی تھی اور وہ ان کے ہاتھ میں ایک چھری تھی جس سے وہ ایک بڑا سا پیاز کاٹ رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ممانی آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں، آپ تو نیچے تھی۔ میری ممانی نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور وہ خاموش رہی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ممانی کیا ہوا ہے، آپ سلاد کے لیے پیاز کاٹ رہی ہیں؟ انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں نے کہا کہ اب میں امی سے نیچے جا کے پوچھتی ہوں کہ میں گیس آف کر دوں، شاید ان کو ٹائم ڈیوریشن کا پتہ ہے، میں جلدی نہ گیس آف کر دوں۔ جیسے ہی میں اپنے نیچے والے پورشن میں امی سے پوچھنے کے لیے گئی تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری ممانی میری امی کے ساتھ روم میں بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنی ممانی کو دیکھا تو میں ایک دم سے چونک گئی، خوف کے مارے میرے جسم میں عجیب سی سرسراہٹ سی پیدا ہو گئی اور میرے منہ سے کچھ لفظ نہیں نکل رہے تھے کہ میں کس طرح سے ممانی سے پوچھوں کہ ابھی تو آپ کچن میں کھڑی تھی اور پیاز کاٹ رہی تھی۔ میری ممانی نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا، وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں ممانی سے کیسے پوچھوں۔ اتنے میں گری اور بے ہوش ہو گئی۔ سب لوگوں نے مجھے اٹھایا۔ جب میں اٹھی تو میری امی بہت پریشان ہوئی۔ میری امی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ مجھے بہت تیز فیور ہو گیا۔ پھر میں نے امی کو سارا واقعہ بتایا۔ امی نے سمجھا کہ شاید تمہارا وہم ہوگا یا تم نے ایسے کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ تمہاری ممانی تو میرے ساتھ کب سے نیچے آ کر بیٹھی تھی اور ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ تم نے شاید کسی اور کو دیکھا ہوگا یا یہ تمہارا وہم ہوگا۔ انہوں نے میری بات اس وقت نہیں مانی۔ خیر عید کے ڈیز گزر گئے، ہمارے جتنے بھی مہمان تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن میرے ذہن میں ابھی بھی وہ بات تھی اور مجھے بہت ڈر لگنے لگا۔ میں بہت زیادہ ڈرنے لگ گئی اس دن کے بعد۔ اس کے بعد میرے ساتھ تو کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، لیکن ایک دن میری امی کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا۔ میری امی نے میری چھوٹی بہن کے روپ میں ایک غیر مرئی مخلوق، ایک عورت کو دیکھا۔ میری امی نے بھی بالکل اسی جگہ پر میری چھوٹی بہن کو دیکھا۔ جب میری امی نیچے آئی تو میری چھوٹی بہن اپنا اسکول کا سبق یاد کر رہی تھی۔ پھر میری امی کو شک ہو گیا کہ واقعی ہی میں نے جو انہیں بتایا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ پھر میری امی نے ہمارے گھر کے ساتھ مسجد میں امام صاحب تھے، ان سے سارا واقعہ ڈسکس کیا۔ انہوں نے گھر آ کے بتایا کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ اور ایک عورت جنات رہتے ہیں، وہ اب آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلوا رہے ہیں۔ ان کا مقصد آپ کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے وہاں پر انہیں کچھ آیات دیں کہ آپ اس کا روزانہ ورد کریں، آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گھر میں، اور سورہ رحمان اور سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ کریں۔ پھر ہم نے آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں کیں، ہم نے 5 وقت نماز ادا کی گھر میں، ہر وقت ہم نے آیات کا حصار کیا، اپنے اوپر رات کو پڑھ کے سوتے تھے، پھر ہمیں کبھی بھی وہ چیز نظر نہیں آئی۔ یہ تھی میری لائف کی سچی کہانی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ کمل آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی لائف کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ لسنرز، کافی لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے واقعات پیش آئے ہیں۔ ہم نے کافی سٹوری سنی ہے کہ
کہ گھر میں جو غیر مرئی مخلوق ہوتی ہیں ان کو اپنے ہی فیملی ممبرس کی شکل میں وہ جنات، بدروحیں یا ڈائنیں نظر آتی ہیں۔ اس طریقے سے وہ اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دلواتی ہیں تاکہ ہم جنات کے وجود پر یقین رکھیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور چیزیں موجود ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی لسنرز، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سچی کہانیوں میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔